बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हम लोगों के घर का माहौल कुछ इस तरह का था कि सारे काम ही करते थे, चाहे सुबह से शाम हो जाती, कभी थकते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही नमाज के औकात शुरू होते तो अजीब सी शैतानियत सर पर चढ़कर बैठ जाती थी। यही वजह थी कि अक्सर व बेशतर ही नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी। मेरे घर में हम 2 बहनें और 2 भाई अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। अब्बू गांव के सरकारी स्कूल में क्लर्क थे, जो वहां पे सुबह से दोपहर तक काम करते, तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जलता था। हमारे घर के मसाइल बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन हमें कभी भी ये समझ नहीं आती थी कि ऐसी भी क्या वजह है कि अब्बू काम भी करते हैं, इसके बावजूद कोई बरकत ही नहीं। पोती काम में वाहिद एक मेरी वालिदा ही थी, जो कभी कभी नमाज पढ़ लिया करती थी, और दादी सुबह सलात की बेहद पाबंद थी। एक दफ़ा हमारे गांव में काफ़ी अरसे तक बारिश नहीं हुई। बड़ी दुआएं करवाई गईं, लेकिन बारिश तो जैसे कहीं रूठ सी गई थी। सब ने मुश्तरका फैसला किया कि अम्मा हनीफा के पास जाते हैं और उनसे जाकर दुआ करवाते हैं। चुनांचे पूरा गांव हमारे घर में जमा था, और फिर जैसे ही दादी ने दुआ की तो बारिश यूं बरसी कि कभी भी बरसी ना होगी। इसके बाद से तो लोग एक तरह से अम्मा के दीवाने से हो गए थे। हर परेशानी में अम्मा के पास भागते हुए आते और अम्मा भी दिल से दुआएं करती। अब्बू को ये सब कुछ बहुत पसंद नहीं था, इसलिए वो अम्मा को बार बार रोकते थे, लेकिन अम्मा यही कहती थी कि अगर मैं इंसानियत के लिए काम आती हूँ तो इसमें क्या बुरी बात है। बस हमारे घर में यही माहौल बना हुआ था कि दादी और अम्मी इबादत करती थी, वरना सब ऐसे बैठे रहते थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और मैं गांव के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक नहीं था, लेकिन अपने अब्बा के डर की वजह से पढ़ती रहती थी। हमारी दादी अगरचे बहुत ही बूढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अम्मी के साथ पूरा दिन काम करवाती रहती थी। एक दिन एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए और कहने लगे कि बूढ़े फकीर को कौन खाना खिलाएगा। मेरे दिल में आई कि मेरे तो पेपर भी होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही दरवाजे पर जाऊं और साथ में उनसे ख़ास दुआ भी करवा लूं। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई, उन्होंने मुझे सर से पैरों तक देखा और कहने लगे कि बच्चे, तुमने कोई दुआ करवानी है। मैं हैरान थी कि बाबा जी को कैसे पता चला। जी बाबा जी, मेरे पेपर्स करीब हैं और मेरी क्लास में बड़ी ही लायक बच्चियां हैं। आप दुआ करें कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। बाबा जी ने आंखें बंद की और फिर एकदम से जब आंखें खोली तो उनकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। मैं तो देखकर एकदम सी डर सी गई। फिर बाबा जी कहने लगे कि अगर चाहती हो कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएँ तो रोज़ रात इशा की नमाज पढ़कर सोया करो। मैंने उस वक्त अपने मफाद की खातिर ये वादा कर लिया कि मैं वाकई अब इशा की नमाज पढ़ा करूँगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। बाबा जी ने धीमे अंदाज में कहा कि अगर तुम ये नमाज अपने घर के ऊपर वाली मंजिल में बने हुए कमरे में जाकर पढ़ोगी तो। मैं ये बात सुनकर चुप कर गई और कोई भी बात नहीं की, क्योंकि वो कमरा तो हमेशा से ही बंद रहता था। आज तक मैंने भी उसे कभी खुलते हुए नहीं देखा था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन ऊपर वाले कमरे में जाना और फिर उसमें जाकर नमाज पढ़ना, ये तो बड़ा ही जान जोखिम वाला काम था। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था, हमारे घर में बहुत सारे लोग आते थे जो हमारे ऊपर वाले कमरे को बतौर किराए के लिए लेना चाहते थे, लेकिन हमेशा ही ये कहकर टाल दिया जाता था कि हमने वो कमरा किसी को भी नहीं देना। हालांकि उसका भी हमें अच्छा खासा किराया मिल सकता था। बहुत दफ़ा अब्बू की अम्मा से इस बात पर बहस भी हो जाती थी, लेकिन दादी अपनी ही बात पर बज़िद रहती थी। अब मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि इसमें क्या राज है। अब बाबा जी उस कमरे का कह रहे थे तो ये सोच ही मेरे अंदर हलचल मचा रही थी। उफ, आगे सोचकर ही मेरी रूह फना होने के करीब थी। बाबा जी से गुफ्तगू कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं हो गई तुम्हारी? दादी ने चश्मे के पीछे से देखते हुए मुझसे पूछा। मैं एकदम से हटकर पीछे को हटी। जी दादी, वो फ़कीर था। अच्छा, कहाँ पे था फ़कीर? दादी ने पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करते हुए पूछा। दादी, वो बस अल्फाज मेरे मुंह में ही रह गए जब मैंने दरवाजे से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जैसे ही सामने नज़र पड़ी तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी झांकते हुए देखा और कहा, वो अभी यहीं पे ही तो था, लेकिन वो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। दादी मेरे चेहरे की जानिब इस अंदाज में देख रही थी जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ ली हो।
ستارہ تم باز کیوں نہیں آتی اپنی حرکتوں سے؟ دادی نے ایک مکہ میری کمر میں مارتے ہوئے کہا۔ دادی میں سب سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی یہیں پہ تھا۔ اچھا بس اب چلو اندر، ہر وقت دروازے میں کھڑے رہنے کا ہی شوق رہتا ہے۔ میں مزید دادی کی تنقید سننے کے بجائے جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر پناہ لی۔ میں رات کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آج رات عشاء کی نماز پڑھ کر ہی سونا تھا۔ میں امی کے پاس باورچی خانے میں چلی گئی جہاں وہ رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ سبزی بنوانے لگی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی کہ پوچھ لیا ہو آج خیر تو ہے؟ ستارہ بچے طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا آج میری مدد کروانے کا خیال کیسے آ گیا؟ اف امی، ایک تو کام کرواؤ تب بھی آپ شک کرتی ہیں، نہ کرواؤ تب بھی آپ کا شک نہیں جاتا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ میں روحانسی سی ہو گئی اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی۔ ارے میری بچی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے اس لمحے بے حد امی پر پیار آیا۔ امی، وہ جو اوپر والا کمرہ ہے، ستارہ اس کمرے سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم جانتی ہو کہ اس کمرے کو سالہ سال سے نہیں کھولا اور نہ ہی کبھی کھولیں گے، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ امی، میں بھی تو اس کمرے کا حصہ ہوں نا، مجھے تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، تمہیں ہر بات کا علم نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھی تم؟ اب جاؤ یہاں سے۔ میں اپنا سا منہ لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں پہ بہت سارا کام ابھی کالج جا کر کرنے والا پڑا تھا۔ میں بھی اس کمرے کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بھی دل میں سوچ چکی تھی، ہاں تو پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، نہ جانے کیا ہے اس کمرے میں، مجھے جانے کیوں نہیں دیتے وہاں؟ ارے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو تب بھی تو اس کمرے کا دروازہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا تھا نا۔ اب تو جب سے ہم لوگ خاص طور پر یہ لڑکیاں بڑی ہوئی ہیں، اب تو پابندیاں ہی سب سے زیادہ ہیں۔ آج عشاء تو میں وہیں پر پڑھوں گی۔ رات کھانے کی میز پر میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، الٹا سب مجھ سے ناراض تھے کہ میں گھر میں کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی۔ خیر، میں نے سب کی خاموشی سے ساری باتیں سن لی۔ کھانے کے بعد سب کو چائے کی بھی عادت تھی جو ہمیشہ سے ہی بنایا کرتی تھی۔ میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو مجھے کچن سے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں اور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں مطمئن ہو کر چائے بنانے لگی، سب کو دی اور اپنی چائے لے کر صحن میں آ گئی۔ ہر وقت کمروں میں میرا تو دم گھٹتا تھا۔ میں نے رات کے کھانے کے برتن بھی دھوئے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ سارا، میری چھوٹی بہن اور میں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی اور 11ویں میں پڑھتی تھی، میں اس سے 2-4 جماعتیں آگے تھی۔ آپ ہی کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سارا، یہ ہمارے اوپر والے کمرے میں ایسا کیا ہے جو وہاں کوئی بھی نہیں جاتا؟ آپ ہی یہ بات آج آپ کو امی نے بھی سمجھائی تھی نا، پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سارا، تمہارا دل نہیں کرتا کبھی بھی اس کمرے کو جا کر دیکھیں؟ نہیں آپ ہی، سچی میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں اس کمرے کو جا کر دیکھوں۔ وہ تلخی سے بولتی ہوئی کتاب نیچے رکھ کر کروٹ لے کر سو گئی۔ میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ جب سارے گھر کی بتیاں بجھ گئیں تو میں نے جلدی سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی، پہلے تسلی کی کہ سب لوگ سو چکے ہیں، پھر دادی کے کمرے میں گئی کیونکہ ان کے پاس ہی اوپر والے کمرے کی چابیاں ہوتی تھیں۔ میں دبے پاؤں کمرے میں گئی۔ دادی دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے ان کے کپڑوں والی الماری کو دیکھا اور اس کے دائیں دروازے کے بالکل ساتھ ہی جو ایک ڈبہ بنا ہوا تھا اس میں سے چابی نکالی اور اوپر والی منزل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں بنا سوچے سمجھے اوپر والے کمرے کی طرف بڑھتی ہی گئی۔ جیسے جیسے میں سیڑھیاں عبور کرتی جا رہی تھی میرے پیر من من کے ہو رہے تھے۔ اب یہ بات بالکل بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سیڑھی ختم ہوتے ہی کمرے کے آگے بنے برآمدے میں سے ہوتی ہوئی رقبے کی طرف کمرے کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کے تالے میں چابی ڈال چکی تھی۔ میں نے تھوڑی محنت سے چابی گھمائی تو وہ تالا کھل گیا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کیونکہ بقول اماں کے اس تالے میں بے شمار زنگ لگ چکا ہے، لیکن یہاں تو اس تالے کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ تالا بالکل نیا لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ہوا کے ایک ٹھنڈے جھونکے نے میرا استقبال کیا اور اس موسم میں یہ ہوا کسی جنتی ہوا جیسی لگ رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے تو بھول ہی گئی کہ میں اس کمرے میں کیوں آئی ہوں۔ جیسے ہی میں ہوش میں واپس آئی تو اسی ٹھنڈی ہوا نے گرم ہوا کا روپ دھار لیا۔ مجھے اب گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے کھڑکی کھول دی کہ اتنے ہب سے جان چھوٹ سکے، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی ایک آواز نے میرے کانوں کا استقبال کیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ جیسے کوئی ندی کنارے سر بکھیر رہا ہو۔ میں کھڑکی میں ہی کھڑی رہی
پھر جب وہ آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید دادی تو نہیں آ گئی یا ابا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سر کو کھٹکتے ہوئے جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ میں نے نماز بڑے دل سے پڑھی اور خصوصی دعائیں مانگنے لگی۔ میں نماز سے فارغ ہوئی تو جائے نماز اٹھا کر تہہ لگا کر رکھنے لگی۔ جب میں نے جائے نماز اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بہت ہی خوبصورت سفید دانوں والی تسبیح برآمد ہوئی۔ میں اس تسبیح کی خوبصورتی دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اتنی خوبصورت تسبیح نہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ ہی سنی۔ اس قدر خوبصورت تسبیح تھی کہ میں چند لمحے اس کو دیکھتی ہی رہی، لیکن اس کے بعد میں نے اسے وہیں پہ ایک طرف پڑھ کر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ پڑھ کر ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں نے جائے نماز اٹھایا اور جلدی سے نیچے اترنے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اور تالا لگانے لگی تو میں کئی قدم اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ تالا خود بخود ہی لگ چکا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف آ گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں جا کر ہی دم لیا۔ سارا سکون کی نیند سو رہی تھی۔ میں بھی بستر پر لیٹ چکی تھی کیونکہ کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں سارے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں سو گئی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کافی روشنی پھیل چکی تھی۔ جلدی سے تیار ہوئی اور کالج کی وین کا انتظار کرنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں کالج پہنچ چکی تھی۔ وہاں پہلے تو سوچا کہ اپنی بہترین دوست سے اس واقعے کا ذکر کرتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی نہیں، پھر کبھی بتا دوں گی، خاموشی سے کلاسز لیتی رہی۔ واپسی میں بھی وہی کالج کے باہر کھڑی تھی۔ میں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئی۔ ایک خوف میرے دل میں تھا کہ کہیں دادی کو پتہ ہی نہ چل گیا ہو، لیکن جب میں گھر پہنچی تو سب کچھ نارمل ہی تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور پھر کالج کا کام کرنے لگی۔ ابھی میں کالج کے کام میں مصروف تھی کہ باہر دروازے پر ہونے والی بیل نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ میں اٹھ کر باہر کی طرف گئی جہاں دادی پہلے ہی کھڑی تھی۔ کوئی آدمی تھا جو ایک تھیلا دادی کے حوالے کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی امانت ہے جو میں لوٹانے آیا ہوں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ آدمی دادی کے حوالے وہ تھیلا کر کے واپس چلا گیا۔ دادی وہ تھیلا لے کر گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ کوئی آدمی دے کر گیا ہے۔ اس وقت ابو گھر میں نہیں تھے۔ امی اور دادی نے وہ تھیلا جب کھولا تو ان کی آنکھیں مزید کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ تھیلا روپوں سے بھرا پڑا تھا۔ دادی حیران تھی کہ یہ اتنے روپے تو ہم نے کبھی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے تھے۔ ہم سبھی جیسے شادی مرگ میں تھے۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو امی نے ان سے روپوں والا تھیلا دکھایا۔ وہ بھی کچھ دیر کے لیے بے حد پریشان ہوئے، پھر خود ہی کہنے لگے شاید اللہ نے غیب سے ہماری مدد کی ہے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ یہ روپے اندر تالے میں رکھو اور کسی کو بھی ان کی خبر مت ہونے دینا، ورنہ ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ امی نے بھی ابو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی جلدی سے اٹھی اور کمرے میں تالے میں جا کر وہ پیسے چھپا دیے۔ میں بھی حیران تھی کہ ایک ساتھ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اتنے روپے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں پھر سے سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب کل کی طرح سو گئے تو میں دبے قدموں اوپر والے کمرے میں جانے لگی۔ میں اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے آج چابی تو لی ہی نہیں تھی۔ جو ہی میں اوپر والی منزل پر پہنچی تو دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہاں تالے پر نظر پڑی تو مجھے لگا جیسے تالا کھلا ہوا ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اب مجھے محنت ہی نہیں کرنی پڑی اور تالا تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگی۔ آج تو وہاں نہ کوئی ہوا کا جھانکا تھا، نہ ہی کوئی ساز نہ تار، بس گہری خاموشی تھی اور اس خاموشی میں اٹھنے والا خوفناک سا ڈر۔ میں نے نماز مکمل کی اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ میں تو تسبیح بھی کہیں بھول گئی ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، اب میں کیا پڑھوں گی؟ میں مایوسی کے عالم میں جائے نماز طے کر کے رکھنے لگی تھی اور جیسے ہی میں نے جائے نماز کی تہہ لگائی اس کے نیچے سے کل کی طرح ایک نہایت خوبصورت سی تسبیح نکلی، لیکن آج وہ تسبیح کل والی تسبیح کے مقابلے میں بے حد پیاری بھی تھی اور چمکدار بھی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ تسبیح اٹھائی اور اسے وہیں پر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ میں نیچے اتر آئی۔ جیسے ہی میں آدھی سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی تو دروازے کے ایک زوردار آواز آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرا خوف کے مارے سانس ہی بند ہونے لگا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور چھلانگ لگا کر بستر پر چڑھ گئی۔ اوپر تک چادر لے لی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کہیں سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں یہ سوچ ہی رہی تھی، جب میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں
बेहद मुतमईन होकर सो गई। सिर्फ फजर के लिए दादी ने जगाया तो मैं अंगड़ाई लेकर करवट बदलते हुए फिर सो गई। ऐन जब कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो मैं जागी, नाश्ता किया और तैयारी करने लगी। देखो साजदा, बच्चियों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत इस अंदाज में करना कि वो सारी घरदारी भी सीख सकें। दादी सुबह सवेरे ही अम्मी को समझाने में लगी हुई थी। सितारा अब जवान हो रही है, इसे पढ़ाने के साथ साथ घरदारी भी सिखाओ वरना अगले घर जाकर मुश्किल हो जाएगी। अम्मा मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन आजकल की बच्चियाँ ना बात ही नहीं सुनती हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो कभी कभार रोने वाली हो जाती हूँ। अम्मी और दादी अच्छी सास बहू की तरह एक दूसरे से हमारे किए गिले शिकवे कर रही थी। मुझे हंसी आ रही थी कि कैसे सुलूक कर लेती हैं जब उन्होंने हमारी बुराइयां करनी होती हैं तो। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि दादी अम्मी की नज़र में मुझ पर मजीद पड़ती, मैंने वैन के पहले हॉर्न पर ही जल्दी से बैग उठाया और बाहर निकल गई। मैं जैसे ही बाहर निकली तो एक आदमी दूर से मेरे वालिद का पूछता हुआ आ रहा था। मैं वैन में जा बैठी। मुझे इल्म नहीं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ और क्या नहीं। मैं कॉलेज में खुशगप्पियों में मसरूफ़ थी अपनी दोस्तों के साथ। जब ही शगुफ्ता मेरे मोहल्लेदार मेरे पास आई और कहने लगी कि सितारा तुम लोगों की तो लॉटरी निकल आई है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। क्या मतलब? मैं हैरानी से पूछने लगी। तुम्हारे घर में कल से एक बंदा आ रहा है जिसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है। वो एक थैला देता है और फिर मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं वो पूरे कॉलेज को ना बता दे। शगुफ्ता, तुम कोई बात अपने तक नहीं रख सकती? नहीं, मैं तो रख सकती हूँ, क्योंकि ये कोई बात है छुपाने वाली? हाँ है छुपाने वाली। तुम्हें कैसे पता इन सारी बातों का? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। अरे ये कोई बात है जो किसी को भी ना पता चले? आज तुम जब कॉलेज के लिए निकल आई तो एक आदमी चचा का पूछ रहा था। तुम्हारे अब्बा उस वक्त घर थे, वही दरवाजे पर आए और वो बड़ा सा थैला लेकर चले गए। यकीनन उसमें पैसे ही होंगे। वो इतने वसूख से कह रही थी कि मैं उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम भी ऐसे बात करती हो जैसे कि सब कुछ तुमसे पूछकर ही किया जाता है। जाओ अपना काम करो। मैं उससे जान छुड़ाकर अपनी क्लास की तरफ चली गई, लेकिन ध्यान मुकम्मल तौर पर घर की तरफ ही था और दिल तो यही कर रहा था कि उड़कर घर चली जाऊं और जाकर देखूं तो सही कि हुआ क्या है। अभी छुट्टी होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। मैंने आखिरी क्लास ली और जल्दी से गेट की तरफ आ गई और वहीं वैन का इंतज़ार करने लगी। आज वैन भी लेट थी। उफ, क्या मुसीबत है, इसे भी आज ही देर से आना था। मुझे वैन का इंतज़ार करते हुए 1 घंटा गुजर गया था। चक्कर लगा लगा कर मेरे पाँव शल हो चुके थे कि मेरी वैन आ गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और जल्दी से वैन में बैठ गई। जैसे ही वैन में बैठी तो वैन ने तो जैसे चलने से इनकार ही कर दिया। अंकल एक दफ़ा फिर से गाड़ी को गुस्से से घूरने लगे थे। वो नीचे उतरे और एक मैकेनिक को फ़ोन करने लगे। उसने शायद यही कहा कि आधा घंटा लग जाएगा। उफ़, ये इंतज़ार मेरे लिए किसी भी अजियत से कम नहीं था। मैंने अंकल को भी खूब सुनाई। मैकेनिक आधे पौने घंटे के बाद कॉलेज के सामने खड़ा था। उसने वक्ती तौर पर उसे ठीक कर दिया, लेकिन इसमें भी 1 घंटा लग गया। कोफ्त और गुस्से से मेरी रग गुबार फड़क रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो अम्मा और दादी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थी। अम्मी तो मामूल से ज़्यादा ही खुश थी और दादी भी पहले से ही कुछ मुतमईन थी। कुछ ही देर में अब्बा भी घर पहुंच गए। उनके पास बेशुमार शॉपिंग बैग्स थे जो उन्होंने आते ही अम्मा के हवाले किए और कहने लगे, इनमें से सबके लिए कपड़े हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अल्लाह का हम सब पर बड़ा ही करम हो गया। अब हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, इसीलिए खुलकर खाओ पियो। और हाँ बेगम, बच्चों के लिए आज बेहतरीन सा खाना बनाओ। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उनके घर में इतने ज़्यादा पैसों की बारिश हो रही थी कि कल भी एक थैला आया और एक भी आज तो पहले से भी कई गुना ज़्यादा पैसे थे। अब्बा, अम्मी, सारा, एहसन, मोहसिन, मेरे भाई सब बेहद खुश थे। बस कभी कभी दादी कुछ परेशान सी हो जाती थी कि ये कहीं कुछ और ही ना हो, हम कहीं किसी मुसीबत में ही ना पड़ जाएं। लेकिन अम्मी और अब्बा तो कुछ भी सुनने को कतई तौर पर तैयार नहीं थे। अम्मा आज का सोचें, किसने देखी है कल। दादी बेचारी चुप कर जाती थी। मेरे भी दिल में एक हूक सी उठती थी कि ये सब क्या है, लेकिन फिर वही बात कि मैं क्या कह सकती थी। ये सब कुछ तो मेरी अपनी समझ से बाहर था। रात गए तक अम्मा ने इस अंदाज में ढेरों खाने बनाए कि हमने पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे खाने नहीं खाए। दादी ने बस चक्का ही था, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ऐसा ना हो कि ये तूफ़ान हम सबको अपनी लपेट में ले ले। ओहो अम्मा, आप तो बिला वजह ही डरती रहती हैं। कुछ भी नहीं होगा, आप बस दुआ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को अम्मी के साथ सारा काम करवाया और मैं ऊपर वाले कमरे में चली गई, जहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। और जैसे ही जाए नमाज उठाने लगी तो उसके नीचे सुनहरे रंग की 1000 दानों वाली तस्बीह पड़ी थी।
وہ تسبیح بھی باقی تسبیحوں کی طرح بڑی ہی پیاری تھی، لیکن آج یہ 1000 دانوں والی ہے۔ میں نے خود کلامی کی، میں نے وہ تسبیح اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے پہلا دانہ گرایا، ہوا کا ایک جھونکا میری پشت سے ٹکرایا۔ میں نے دوسرا دانہ گرایا تو اس کے ساتھ ہی کھڑکی کھل گئی۔ میں ڈر گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن کسی انہونی طاقت نے میرے پاؤں پکڑ لی اور میں جیسے ہی کھڑی ہوئی تھی ویسے ہی بیٹھ گئی۔ میں نے تیزی سے تسبیح پڑھنا شروع کی کیونکہ میں اسے جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے تسبیح ختم کی، وہاں سے بھاگنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اپنے کاندھے پر کسی کا نرم ہاتھ محسوس ہوا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی لیکن آواز نہ نکل سکی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے جیسے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ نیچے آ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی، حالانکہ ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میں گر پڑی تو بلا وجہ بے موت ہی ماری جاؤں گی۔ میں نے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، دروازہ خود ہی بہت زور سے بند ہو گیا تھا۔ میں نے چیخ کر سارا کو پکارا لیکن وہ بے ہوش سی پڑی تھی۔ میں نے بھی اوپر تک چادر لی اور سوتی بنی۔ اس پوری رات میں سو نہیں سکی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تیسرا بھی اس کمرے میں موجود ہے جو مسلسل مجھے گھورتا جا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں کی تھی کہ جو بھی ہوگا پتہ چل ہی جائے گا۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، اس صبح میں فجر کے وقت ہی اٹھ گئی۔ میں بھاگ کے امی کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدہ شکر بار بار ادا کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت جاگتا ہوا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ میں کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ امی، میں پوری رات سو نہیں سکی۔ کیوں؟ کیا ہوا میری بچی کو؟ امی نے جھٹ سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں بخار تو نہیں، اور مجھے واقعی بخار تھا۔ امی نے مجھ پر پھونک ماری اور کہنے لگی کہ جا کر سو جاؤ اپنے کمرے میں، آج کالج نہ جاؤ۔ یہ تو میرے دل کی آواز تھے۔ میں نے امی کا ہاتھ چوم لیا۔ امی تڑپ کر رہ گئیں کہ مجھے واقعی بخار تھا۔ ویسے بھی آج میں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے بخار چڑھ جائے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکوں کہ کون کتنا پیسہ دے کر جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ وہ تمام تسبیحات کہاں گئی۔ میں نے سارا کو بھی جگا دیا۔ وہ باہر نکل گئی اور میں تسلی سے تسبیحات ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مجھے وہ تسبیحات کہیں بھی نہیں ملی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آخر اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو ہو گیا تھا، وہ تسبیحات تو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ میرے سر میں پہلے سے زیادہ شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ میں چادر لے کر بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد امی کمرے میں آئیں اور ٹرے میں چائے اور کیک لائی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا کہ سر میں درد ہی بے تحاشا تھا۔ امی مجھے یہ دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر میں دادی کی چیختی ہوئی آواز مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ میں بھاگ کر نکلی جہاں پر امی دادی کو کمرے میں لے کر دوبارہ جا رہی تھیں اور وہاں نہیں جا رہی تھیں۔ دیکھو دیکھو جا کر میرے کمرے میں کیا ہے؟ امی کے ساتھ ساتھ ابو بھی دادی کو کمرے میں لے جانے کی ناکام صحیح کر رہے تھے، لیکن وہ بے حد خوفزدہ تھی کہ بالکل بھی اندر نہیں جاؤں گے۔ اسی لیے پہلے ابو اور دادی کمرے میں گئے اور واپس ہی نہیں آئے کیونکہ وہاں کے مناظر ان کے بولنے کی طاقت ہی نہیں دے رہے تھے۔ جب کافی دیر تک ابو باہر نہیں آئے تو امی سے پہلے میں کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی وہیں کے ہو کر رہ گئی کیونکہ اندر کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ ستارہ، کیا کر رہی ہو کمرے میں؟ سارا، امی اور احسن ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کے سب فرش پر ہی بیٹھ گئے کیونکہ دادی کا پورا بستر ہی روپوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم سب اس قدر حیران تھے کہ دل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دادی بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اس گھر پر کوئی بہت ہی بڑا آسیب آ چکا ہے، اسی لیے تو وہ ہمیں اتنے زیادہ روپے پیسے دے رہا ہے۔ دیکھو دیکھو، آج تو پیسے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ دادی بیچاری اپنی ہی بات پر قائم تھی جبکہ احسن نے محسن کو بھی بلا لیا تھا اور وہ سب ابو کے ساتھ مل کر پیسے اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ہم اتنے روپے کہاں رکھیں گے؟ محسن نے ابو سے پوچھا۔ ہم اب نیا گھر لیں گے، وہ بھی شہر میں جا کر، ابو نے خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، دادی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ روپے جب ہمارے ہیں ہی نہیں تو ہم انہیں اپنے پاس کیوں رکھیں؟ دادی شاید ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ارے اماں، آپ چھوڑیں یہ بات، یہ سب آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، اسی لیے ہمیں یہ پیسے استعمال کرنے چاہیے۔ آپ خواتین ذرا باہر جائیں، ہم یہ پیسے باپ بیٹے خود ہی کہیں ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ہم لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اتنے زیادہ پیسے۔ امی بھی خوشی خوشی سب کچھ کر رہی تھی لیکن دادی خاموش تھی۔ وہ کسی آندھی طوفان کے آنے کی بے حد خوف زدہ ہو رہی تھی۔
1 گھنٹے کے بعد بھائی اور ابو باہر نکلے اور خوشی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے لے کر اب تک کے جتنے بھی پیسے تھے وہ 1 کروڑ ہو چکے تھے۔ 1 کروڑ تو شاید ابا جی کی پوری زندگی کی کمائی بھی نہ ہوتی۔ میں کچھ تو سوچتی تھی کہ کچھ تو مسئلہ ہے، لیکن پھر یہی خیال آتا کہ ہم تو کسی کا بھی حق نہیں کھا رہے نا، پھر خوف کس بات کا؟ میں اپنے کمرے میں چلے گئی، جہاں پر میں بستر پر لیٹی اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ سارا کو بھی چھٹی کروا لی تھی کہ کہیں خوشی کے مارے کسی کو کچھ بتا ہی نہ دے۔ احسن محسن تو پہلے ہی گھر میں تھے کہ آج وہ ابا کے ساتھ شہر جائیں گے اور وہاں جا کر کوئی بہترین سا گھر دیکھیں گے۔ دادی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس بہت ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی ابو اور بھائی شہر کی طرف چل پڑے۔ یہ خواتین گھر میں ہی تھی۔ جب ہی شگفتہ ایک دفعہ پھر اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی، لیکن میں نے دروازہ ہی نہ کھولا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہی ہے۔ شام تک ابو لوگ بھی آ گئے اور آتے ہی خوشخبری سنائی کہ شہر میں ایک بہترین گھر دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ دادی کسی بھی صورت میں جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ پہلے جو تھوڑا بہت بولتی تھی اب اتنا بھی نہیں بول رہی تھی۔ ابو نے امی کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ ہم سب اب بہت جلد گاؤں چھوڑ دیں گے۔ آج رات تک سب خوشگپیوں میں مصروف رہے۔ اس رات میرے سر میں شدید درد تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نہ جانے کیوں دوائی کے شدید زیر اثر تھی۔ میں سوئی اور سوتی ہی رہ گئی۔ رات کے تیسرے پہر میری آنکھ کسی بے حد جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ مجھے لگا صبح ہو گئی ہے، اسی لیے مجھے سارا یا امی جگا رہی ہیں، لیکن میں حسب معمول کروٹ بدل کر سو گئی۔ ستارہ اٹھو، آج نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پوری آنکھیں کھول دی۔ ایک کالا سیاہ سایہ جو مکمل طور پر دھواں دار سا تھا وہ میرے اوپر لہرا رہا تھا۔ اٹھو ستارہ، تسبیح پڑھ لو۔ لیکن میں نہیں اٹھی اور صبح ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری زندگی میں رات ہو چکی تھی۔ صبح کافی دیر تک میں نہیں اٹھی تو امی مجھے جگانے کے لیے آئی، لیکن میں نہیں اٹھی، اور جب ان کے بار بار اٹھانے پر بھی نہ اٹھی تو ایک دم سے دونوں آنکھیں کھول دیں۔ امی کی چیخیں نکل گئیں کہ میری آنکھوں میں کالا دائرہ تو کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ساری آنکھیں مکمل طور پر سفید تھیں اور ان سفید آنکھوں میں بھی سرخ لکیریں بہت ہی واضح تھیں۔ امی جہاں تھی وہیں پہ رہیں اور چیختی رہیں، کیونکہ میری حالت ہی کچھ ایسی ہو رہی تھی۔ امی کی چیخیں سنتے ہوئے ابا اور باقی گھر والے جمع ہو گئے اور میری آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی جیسے امی نے دیکھی تھی۔ دادی نے تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہوا تھا کہ کہیں ان کی چیخیں باہر ہی نہ کوئی سن لے۔ میں نے کچھ بولا نہیں، بس میری وہ سفید آنکھیں سب کچھ بول رہی تھیں۔ دادی نے کچھ ہمت کی اور کہنے لگیں کہ میں کہتی تھی نا کہ ہمارے گھر پر کچھ آسیب وغیرہ کا سایہ ہے جس کی وجہ سے اتنا روپیہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن میری تو کسی نے سنی ہی نہیں، بلکہ تم سب کو تو دولت کی پڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لو بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اماں 1 منٹ چپ تو کریں، ستارہ کو کچھ بھی نہیں ہوا، اسے بخار تھا، بس اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو تو ابھی بھی دادی کو جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے۔ دادی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ ابا بھاگتے ہوئے گاؤں کی مسجد کے امام کی طرف گئے اور کہنے لگے گھر آئیں، بچی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گھر آئے اور مجھے دم کیا۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور کہنے لگے کہ اب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت دم کے اثر سے میں واقعی آنکھیں کھولیں تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ مولوی صاحب واپس چلے گئے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دن سکون سے گزر گیا۔ سب گھر والے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پورا دن سکون سے گزر گیا۔ رات کو میں اپنے ہی کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ سارا کے امتحانات ہونے والے تھے اور وہ رات گئے تک پڑھتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے وہ سو گئی تھی۔ میری رات کے آخری پہر میں آنکھ ہی کھلی تھی۔ جب میں جاگی تو سیدھا کمرے سے باہر ہی نکل گئی تھی اور میرا پورا دھیان سیڑھیوں کی جانب تھا۔ میں ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اس کمرے میں چلی گئی۔ کوئی طاقت مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو دروازے کا تالا ایک دم سے کھل گیا اور کمرے کے بالکل سامنے والا دروازہ بھی کھل گیا۔ ساری کھڑکیاں بھی ایک دم سے کھل گئیں۔ ایک عجیب سا سانس میرے اندر باہر بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے سانس کی آواز سنی تو میری آنکھیں مکمل طور پر کھل گئیں۔ آؤ آؤ ستارہ، ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، ایک بھاری بھرکم آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ میں اسی سمت چل پڑی۔ ایک بیرونی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ستارہ کیسی ہو؟ بلند آواز سے پوچھا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، جواب دینے میں نے بالکل بھی وقت نہیں لگایا۔ تو پھر آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میری طبیعت خراب تھی اسی لیے۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ تم پر بہت ہی راضی تھے، اسی لیے تمہیں اتنا نواز دیا۔ اچھا کیا، میں نے جواب دیا۔ اب تم ہمارے قبضے میں ہو،
اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دادی کی آنکھ ایک دم سے کھل گئی تھی کیونکہ ان کے کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بج رہی تھیں، اسی لیے ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ان کو سردی لگنا شروع ہو گئی۔ وہ امی کو آوازیں دینے لگیں۔ امی بیچاری بھاگتی ان کے کمرے میں گئیں تاکہ پوچھ سکیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اماں شدید سردی کی لپیٹ میں تھی، حالانکہ موسم تو نارمل تھا۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بہو، ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، دیکھو تو مجھے اس موسم میں بھی اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اوف وہ اماں، آپ کو بس ابھی سردی لگ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں آپ کو ابھی دوا دیتی ہوں، آپ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ امی دادی کے لیے دوا لینے چلی گئیں، انہیں دوا دی اور پھر سونے کو کہا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ستارہ کو جا کر دیکھو، لیکن امی نے کہا وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے تو اسے اس وقت کیوں پریشان کرنا۔ امی نے دادی کی ایک نہ سنی اور کمرے میں جا کر سو گئیں۔ میں اس وقت کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں پر آ گئی تھی اور نیچے اپنے کمرے میں واپس آ رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھ لیا تھا لیکن امی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں سیدھی کمرے میں جانے کے بجائے دادی کے کمرے میں گئی جہاں وہ لحاف لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں جا کر ان کے پیر دبانے لگی اور اچانک سے ان کی گردن دبوچنے لگ گئی۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ ارے ستارہ، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ دادی نے بڑی ہی مشکل سے کہا۔ میں آپ کو بخار سے سکون دینے لگی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارے میری بچی، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ کچھ تو خوف خدا کرو، میں تمہاری دادی ہوں میری بچی۔ میں نے دادی کی یہ بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ دادی کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ اس کمرے میں گئی تھی تاکہ یہ جان سکوں کہ اس کمرے میں کیا تھا جو آج تک چھپا رکھا تھا۔ دادی بیچاری یہ باتیں سن کر حواس باختہ ہو گئیں۔ میں نے دادی کے گلے کو ایک دفعہ پھر سے زور سے دبایا۔ اب کی دفعہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکیں اور خاموشی سے لیٹی رہیں۔ میں جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو دادی کہنے لگیں کہ کتنا منع کیا تھا نا میں، مت داخل ہو، ایسے پیسے اپنے گھر میں جن کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں، لیکن میری اس گھر میں سنتا ہی کون ہے؟ دیکھو اب ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ میں سن کر ایک دفعہ پھر سے قہقہے لگانے لگی۔ دادی ڈر کے مارے اٹھ کے تقریباً بھاگتے ہوئے امی کے کمرے میں گئیں تاکہ ان کو بتا سکیں۔ امی پہلے تو دادی کو سمجھاتی رہی لیکن پھر اس کے بعد وہ دادی کے ساتھ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئیں جہاں پہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا ایسا جس کو دیکھ کر کوئی ذرا سا بھی شک کر سکے۔ امی ماتا پیٹتے ہوئے کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ صبح ہوتے ہی وہ ابو سے بات کریں گی۔ صبح ہوتے ہی امی میرے کمرے میں آئیں تو میں کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے پورے گھر میں تلاش کیا گیا لیکن بے سود۔ اس کے بعد ابو کو بتایا تو وہ کہنے لگے ستارہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر کھیتوں میں جانا چاہتی ہے۔ اچھا، اماں نے رات کو مجھے پھر ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ وہ پھر سے رات کو ڈری ہوئی تھی اور عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، کچھ دنوں کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابو نے امی کو تسلی دی۔ اس دن میں پورا دن ہی گھر نہیں آئی تھی۔ گھر والوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ آخر میں کہاں گئی ہوں۔ اپنے طور پر وہ مجھے ڈھونڈتے رہے تھے لیکن میرا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی میں گھر واپس آ گئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارے گھر والے میرے پیچھے آئے تھے اور مجھ سے سوالوں کی بوچھاڑ کرتی تھی لیکن میں بالکل چپ تھی، کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ دادی کے خدشات بالکل درست تھے لیکن ان کی بات کوئی بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رات ہوتے ہی میں اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں پہ روز رات کو جاتی تھی۔ آج وہاں پر بہت سارے جناتی مخلوق آئی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میرے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، میں جیسے ہوا میں معلق ہو رہی تھی۔ ایک وہاں پر ایسا جن تھا جس کے کپڑے شاہی سے تھے، وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ میری چیخیں تو اس وقت نکلی جب اس مخلوق نے مجھے اٹھا کر گھمانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں بہت ہی بلند ہو رہی تھیں۔ میری چیخیں سنتے ہی ابا اور اماں دادی سیڑھیوں سے چڑھ کر اسی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کمرے سے باہر ہی میری حالت دیکھ لی تھی۔ میری بچی، ہائے میری بچی، میری بچی، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ دادی نے جاتے ہی شاہ جنات کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بچی اس کمرے میں غلطی سے آ گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ریشم بی بی، تم نے پوری زندگی ہماری بڑی خدمت کی ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں پوری زندگی بے حد نوازا۔ تمہاری یہ پوتی بھی اچھی ہے، یہ روزانہ اس کمرے میں آ کر نماز پڑھتی تھی لیکن پھر اس نے لالچ آنا پسند کیا اور پھر یہ تسبیح پڑھنے لگی اور پھر اس تسبیح سے جو پیسے ملتے تھے اس سے یہ برے کاموں میں پڑ گئی۔ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ میری چیخیں مزید بلند ہو گئیں۔ اچھا، شاہ جنات نے کہا۔ دادی نے شاہ جنات سے کہا کہ آئندہ اس کمرے میں کبھی بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو کبھی بھی تنگ کرے گی، لیکن اس نے ہمیں ابھی تو تنگ کیا ہے نا، اور یہ آئندہ بھی تنگ کرے گی اور یہ لازمی کرے گی۔ اور ہاں، وہ جو ساری دولت ہے نا اسے غریبوں میں بانٹ دو
کیونکہ اس پہ تم میں سے کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے وہ ساری دولت دے کر تم لوگوں کو آزمایا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگوں کو اس قدر لالچ پڑ گیا تھا کہ اللہ کی امان۔ جب ستارہ تسبیح کرتی تھی تو ہمیں بھی سکون ملتا تھا، لیکن جب اس نے غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا تو پھر یہ اپنے ساتھ ہی برا کرنے لگی۔ اس نے پرسوں رات ہمارے ایک جن کے کھانے میں پاؤں بھی رکھ دیا تھا۔ اس رات سے ہمارا جن زیادہ شدید ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کے عوض ہی ہم نے ستارہ کو بے حد پریشان بھی کیا۔ نہ تو یہ اس بابے کی باتوں میں آتی اور نہ ہی ہماری آرام گاہ میں کوئی بھی خلل ڈالتی۔ وہ جو ایک دن دروازے پر بابا آیا تھا وہ بھی ایک جن زیادہ ہی تھا، لیکن وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس نے ہی اپنی دشمنی کے عوض اس کو کمرے کا راستہ بتایا تھا اور پھر یہ سب کروایا۔ اب وہ خوش ہے، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اسی ناراضگی کے عوض ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ دادی نے اور امی ابو نے بھی اس دفعہ معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ بالکل بھی ایسا نہیں کرے گی۔ ابو نے 2 ٹوک لفظوں میں بات کی۔ ان کو ہم پر ترس آ گیا تھا، انہوں نے مجھے نیچے اتارا اور پھر مجھے کچھ سکون کا سانس آیا۔ دادی نے ہم سب کو کمرے سے باہر نکالا اور جلدی سے تالا لگا دیا۔ ہم سب کمرے سے باہر آ گئے اور مجھے دادی اپنے کمرے میں لے گئیں، جہاں پر وہ مجھے مزید سمجھا رہی تھی کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے دادی سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اگلے دن ہی ابو نے وہ سارے پیسے نکالے اور ان کو شہر لے جا کر پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے، ٹھنڈے پانی کے نلکے لگوائے اور یتیم خانے بھی بنوائے۔ وہ بڑے سکون میں تھے۔ جب گھر واپس آئے تو اوپر والے کمرے کے آگے پکی دیوار بنوا دی تاکہ کوئی بھی اسے کھول نہ سکے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سب کے چہروں پر پھیل گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔